अस्सलाम वालेकुम। आज हम आज के लेक्चर में फाइनल ईयर में से 6 सेम का तेलंगाना हिस्ट्री का चैप्टर में से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 6 सेम का तेलंगाना 6 सेम का। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने मीर उस्मान अली ख़ान के जदीद हैदराबाद की तरक्की में और उनके वज़ीर आज़म या दीवान का ये सालार जंग अव्वल जिसका नाम था मीर तुराब अली ख़ान, उन्होंने इन हैदराबाद रियासत की माशी हालात को बेहतर करने के लिए और हैदराबाद की माशी हालात को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक सनतों का जाल बिछा दिया था रियासत हैदराबाद शहर के आसपास में। तो संगरनी कलर्स के बारे में भी हम कल मुतालिया किए थे। ये कोयले की मिल थी और एक खम्मम ज़िले में कायम हुई थी। उसका निज़ाम शुगर फैक्ट्री के बारे में मुतालिया किया था। तो निज़ाम शुगर फैक्ट्री जो है ज़िला निज़ामाबाद में एक ताल्लुक़ है, बोधन में इसका क़याम अमल में लाया गया था और यहाँ की शक्कर जो है सारे हिंदुस्तान के इलाक़ों में भेजी जाती थी रेल के ज़रिए से। और इसके अलावा आलवेन मेटल वर्क कंपनी के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में मुतालिया किया था। इसके अलावा हैदराबाद में जो है चार मीनार सिगरेट फैक्ट्री और आपके वज़ीर सुल्तान तंबाकू कंपनी, इसके बारे में भी हम कल मुतालिया किए थे। उसी तरह से दक्कन में फ़िज़ाइया लिमिटेड का क़याम के बारे में भी लेक्चर हुआ था। तो वो सारे जो है इन सारे शुबों में उस वक्त के सालार जंग अव्वल जो मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में वज़ीर आज़म की हैसियत खिदमत अंजाम दे रहे थे, उन्होंने ये इक़दाम किए और सनअती शोबे को तरक्की देने के मकसद से एक मालियाती इदारा भी क़ायम किया था। ये मालियाती इदारा जो है आपको छोटी सनतें और बड़ी सनतों को मालिया फ़राहम करता था। यानी कि यूँ समझिए का निज़ाम सरकार और प्राइवेट जो भी पार्टनर होते थे उनकी इश्तराक से ये इदारे चलाए जाते थे। उसी तरह से सालार जंग अव्वल ने देखा कि हिंदुस्तान में ये दौर रहा है जदोजहद आज़ादी का जो दौर था 1857 से 1947 तक का। तो उस दौर का असर हिंदुस्तान में देखने को मिला है। उस दौर में आपके 1875 ईस्वी में आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था समाजी व मजहबी इस्लाही तहरीकें। तो उस दौरान जो है तालीम पर भी तवज्जो दी थी शुमाली हिंद के रहनुमाओं ने, शुमाली हिंद के कायदीन ने, मजहबी मुसल्लह कारों ने, जिनमें काबिल ज़िक्र नाम आया था आपके लास्ट के अव्वल थे राजा राम मोहन राय और आपके ज्योतिबा फुले और आपके दयानंद सरस्वती और आपके स्वामी विवेकानंद और देवेंद्रनाथ टैगोर और किशोर चंद्र सेन। और ये तमाम जो है उस वक्त जदीद तालीम को तवज्जो दे रहे थे, लोगों को जदीद तालीम से जोड़ रहे थे। और उस समय मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए एक काबिल फ़ख्र सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ तहरीक शुरू की थी। तो उसका असर हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान का जो तालीमी पस मंज़र बदल रहा था, साइंसी इल्म की तरफ रुझान बढ़ रहा था, लोग साइंसी इल्म की तरफ राग़िब हो रहे थे, अंग्रेज़ी तालीम की तरफ राग़िब हो रहे थे इन तहरीकों के ज़रिए। तो उसका असर आपके दक्कन के इलाके हैदराबाद रियासत में भी देखने को मिला है। उसी के असर से सालार जंग अव्वल ने जदीद तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से, जदीद तालीम को या साइंसी तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से हैदराबाद रियासत में कई इदारे क़ायम किए गए थे, कई स्कूल्स क़ायम किए गए थे, कई कॉलेजेस क़ायम किए गए थे। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी का क़याम भी अमल में लाया गया था। सालार जंग अव्वल के वज़ीर आज़म के दौर में जदीद और मगरबी तालीमी निज़ाम शुरू हुआ था। यानी कि हैदराबाद रियासत में ही सालार जंग अव्वल के दौर में ही हैदराबाद शहर में जो है जदीद और मगरबी तालीमी निज़ाम की शुरुआत हुई थी। इन्होंने शुरू किया था और रियासत में तालीम को फैलाने में क्रिश्चियन मिशनरियाँ और ख़ानगी बेशतर नवाबों ने अहम किरदार अदा किया था। यानी कि क्रिश्चियन मिशनरियाँ शुमाली हिंद में भी काम कर रही थी और उन्होंने जनूबी हिंद में भी साइंसी उलूम को फ़रोग़ देने के मकसद से, अंग्रेज़ी तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से जो है मीर उस्मान अली से मिलकर
حیدرآباد ریاست کے سرکار سے مل کر کرسچن مشنریاں جو ہے اس جدید تعلیم کے فروغ میں اپنا حصہ ادا کر رہی تھی۔ کرسچن مشنریوں نے ملک کے دوسرے علاقوں میں تعلیم کو جس طرح متعارف کیے، اسی طرح ریاست حیدرآباد میں بھی مغربی تعلیم کی شروعات کی اور اسے پہنچانے میں اہم حصہ ادا کیا تھا۔ تو جس طرح سے کرسچن مشنریوں نے جدید تعلیم سارے شمالی ہند میں پھیلا دیے تھے، اور کئی انہوں نے اسکولز بھی خیراتی اسکول بھی قائم کیے تھے اور کالجز بھی قائم کیے تھے۔ ہندو کالج کے نام سے بنارس میں ایک کالج قائم کیا گیا تھا جہاں پر انگریزی تعلیم دی جاتی تھی، بعد میں وہ ہندو یونیورسٹی بن گئی ہے اب موجودہ دور میں۔ تو یہ جو ہے کرسچن مشنریوں نے جس طرح سے شمالی ہند میں جدید تعلیم کا تعارف کروایا تھا، اسی طرح سے حیدرآباد میں بھی یہ لوگ جو ہے جدید تعلیم کی شروعات کرنے میں اہم کردار ادا کیے تھے کرسچن مشنریوں نے، اور اس میں ساتھ یہاں کی حکومت، یہاں کی سرکار بھی دے رہی تھی۔ پہلا انگریزی گرامر اسکول جو ہے شہر حیدرآباد میں 1834 عیسوی میں سینٹ گرامر اسکول انگلینڈ کے چرچ کے پادری کے ہاتھوں شروع کیا گیا تھا۔ تو پہلا تعلیمی اسکول جو ہے آپ کا گرامر اسکول شہر حیدرآباد میں 1834 عیسوی میں قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس طرح سے اس کے بعد 1854 عیسوی میں مدرسہ مدبر سیاستداں سالار جنگ اول نے دارالعلوم کی شروعات کی تھی۔ 1854 عیسوی میں دارالعلوم کی شروعات کی تھی آپ کے سالار جنگ اول نے، اور شہر حیدرآباد میں قائم ہوا تھا۔ یہ تعلیمی بورڈ کے تحت کام کرتا تھا۔ اسی طرح سے 1849 عیسوی میں ایک عالمیہ کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ ہر ضلع کے مرکز اور تعلقے میں اسکول کھولے جائیں گے، یعنی کہ نظام سرکار نے گاؤں تک بھی تعلیمی نظام کو پھیلانے کے مقصد سے اور دیہاتوں میں بھی تعلیمی مقصد کو پھیلانے کے مقصد سے جو ہے 1849 عیسوی میں یہ اعلان نامہ، یہ عالمیہ جاری کیا تھا، یہ جیو جاری کیا تھا کہ ہر ضلع کے مرکز میں اور تعلقے میں ایک اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے گا تاکہ لوگوں کو جو ہے جدید تعلیم سے جوڑا جا سکے۔ دوسرا مقامی زبان جو ہے کھولا جائے، فارسی میں اور دوسری مقامی زبانوں میں بھی ان مدرسوں میں تعلیمی انتظامی کمیٹی کو سونپا گیا تھا، یعنی کہ فارسی میں اور مقامی زبانوں میں بھی ان اسکولوں میں جو ضلع کے مرکز میں کھولے گئے تھے اسکول، اس میں فارسی میں بھی تعلیم دی جاتی تھی اور مقامی زبان میں بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس طرح سے یہ تعلیمی نظام پھیلنا شروع ہوا تھا۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میر عثمان علی خان نے عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا تھا۔ تو آج ہم عثمانیہ یونیورسٹی کے بارے میں ہی جانکاری لیں گے۔ تو عثمانیہ یونیورسٹی جو حیدرآباد شہر میں یونیورسٹی قائم کرنے کا خیال سب سے پہلے 1873 عیسوی میں دو قابل ممتاز اسکالرس رفعت یار جنگ اور جمال الدین افغانی کو آیا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیے شہر حیدرآباد میں یونیورسٹی کا قیام جو ہے سب سے پہلے 1873 عیسوی میں دو ممتاز اسکالرس تھے جن کے نام تھے رفعت یار جنگ اور آپ کے جمال الدین افغانی۔ ان دونوں نے یہ نظام کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ خیال جو ہے لوگوں کے ذہن میں 1873 عیسوی میں آیا۔ ان کی درخواست پر جو ہے اس کو آپ کے کیا بولتے ہیں، اس مسئلے کو WS سینٹ اور انگریزوں نے سالار جنگ دوم کے بے حیثیت سے جو ہے بعد میں ایک طویل اعلیٰ مقام پر ایک میر محبوب علی خان جو ہے نظام ششم کو پیش کیا تھا، یعنی کہ یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے ایک درخواست اس مسئلے کو لے کر آپ کے WS بیسنٹ اور ایک انگریزی نے سالار جنگ دوم کے ذریعے سے میر عثمان علی خان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ حیدرآباد ریاست میں حیدرآباد شہر میں ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے۔ یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں دوبارہ MTA میں ہیو جو اعلیٰ حضرت جناب میر عثمان علی خان کے مشیر تعلیم تھا، تعلیمی اصلاحات پر ایک رپورٹ میں تذکرہ کیا۔ یہ مسئلہ
پھر دارالعلوم کے اولڈ بائز ایسوسیشن جو 1913 عیسوی میں قائم اٹھایا تھا، جس کے نتیجے میں نظام ہفتم نے جناب اکبر حیدرآبادی سے مشورے کے بعد اس تجویز کو منظور کیا تھا۔ یعنی کہ اب دیکھیے یہاں یہ بات آ رہی ہے یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں دوبارہ MTA میں ہے وہ جو اعلیٰ حضرات کے پاس جو ہے تعلیمی اصلاحات، اعلیٰ حضرت مراد میر عثمان علی کے پاس جو ہے یہ تعلیمی مشیر کی حیثیت سے ملازم تھے، تعلیمی مشیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ انہوں نے ان کے تعلیمی اصلاحات پر ایک رپورٹ میں تذکرہ کیا کہ یہ مسئلہ پھر رپورٹ میں تذکرہ کیا کہ حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کا قیام ہو۔ اس رپورٹ کے ذریعے سے پھر میر عثمان علی خان نے حضرت جو اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ جو پھر دارالعلوم کے اولڈ بائز ایسوسیشن کے سامنے رکھا اور 1913 عیسوی میں یہ پیشکش منظور ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ہی نظام ہشتم نے اکبر حیدری سے مشورے کے بعد اس کی تجویز کو منظور کر لیا تھا، یعنی کہ یونیورسٹی قائم کرنے کی تجویز کو منظور کر لیا تھا۔ انہوں نے جامعہ عثمانیہ کا نام تجویز کیا، یعنی کہ بعد میں جو ہے یہ جب یہ تجویز مشیروں کے ذریعے سے اور ان کے دارالعلوم اولڈ بوائز ایسوسیشن کے ذریعے سے یہ تجویز کو جب منظور کیا گیا تھا 1913 عیسوی میں، تو تجویز منظور ہونے کے بعد اس کا نام رکھنے کا موقع آیا، تو نام کیا تجویز کیا گیا؟ جامعہ عثمانیہ نام تجویز کیا گیا تھا۔ تو 28 اگست 1918 کو نظام ہفتم اعلیٰ حضرات میر عثمان علی خان نے ایک فرمان کے ذریعے جامعہ عثمانیہ کے قیام کی منظوری دی، جو 1400 ایکڑ کے موجودہ احاطے پر ہے۔ تو ابھی یہ منظوری کب ملی ہے؟ 28 اگست 1918 کو، اور نظام ہفتم یعنی کہ 7ویں جو نظام تھے حضرت میر عثمان علی خان نے فرمان کے ذریعے سے جامعہ عثمانیہ کے قیام کے لیے منظوری دے دی، اور 14 ایکڑ زمین اس یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے 1400 ایکڑ زمین جو ہے منظور کی تھی۔ 1400 ایکڑ زمین میں اس کا احاطہ دیا گیا تھا کہ اس سارے ایریے میں جامعہ عثمانیہ کے قیام میں لائے۔ اس کے معمار جو ہے نواب زین یار جنگ تھے، نواب زین یار جنگ تھے۔ انہوں نے اب یہ کام شروع کیا تھا۔ عظیم جامعہ عثمانیہ کی عمارت قدیم ہندو عہد وسطیٰ کے اور مسلم اور جدید یورپی طرز کا مرکب ہے، یعنی کہ یہ جو عمارت تعمیر ہوئی جامعہ عثمانیہ کی، اس میں اس قدیم عمارت میں قدیم ہندو تہذیب کی بھی جھلک ملتی ہے، عہد وسطیٰ کے مسلم تعمیرات کی بھی جھلک ملتی ہے، اور جدید یورپی طرز کی تعمیر کی بھی جھلک ملتی ہے۔ اس بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عمارت کو جب آپ دیکھیں گے تو اس عمارت میں تینوں تمدن اور تینوں کلچر کا نمونہ پیش کرتی ہے یہ عمارتیں، جس میں دیکھنے سے قدیم ہند تہذیب کو بھی اجاگر کرتی ہے، اور عہد وسطیٰ کے مسلم تہذیب کو اجاگر کرتی ہے، اور جدید یورپی طرز کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ جامعہ عثمانیہ کی عمارت اس زمانے میں یہ عمارت جو ہے 36 لاکھ روپے میں تعمیر کی گئی تھی، 36 لاکھ میں جامعہ عثمانیہ کی تعمیر کا خرچہ جتنا آیا تھا 36 لاکھ روپے آیا تھا۔ 1918 عیسوی میں یہ تعمیر ہوئی تھی۔ اس طرح سے تعمیر کے ڈیزائن کو لا کالج، انجینئرنگ کالج اور سائنس بلاک کی تعمیر میں اپنایا گیا تھا۔ جو اس طرح سے تعمیر کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا تھا ڈیزائن کو، لا کالج ایک ہونا چاہیے اور انجینئرنگ کالج ایک ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ سائنس بلاک بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اس کا ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ پہلی جامعہ تھی جس نے ہندوستانی زبان اردو ذرائع تعلیم کو انگریزی کو لازمی مضمون قرار دیا تھا، یعنی کہ دنیا کی سب سے پہلے اردو یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی ہے۔ تو اس کا جو طرز تعمیر اس کا پہلا جامعہ تھی، جو پہلا یونیورسٹی تھی جو ہندوستانی زبان اردو میں تھی اور انگریزی کو بھی لازمی تعلیم قرار دیا گیا تھا۔ اس طرح سے جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دینیات یا اخلاقیات اور دوسرے مضامین آرٹس اور سائنس میں بھی رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جہاں پہ لا کالج، جہاں پہ آپ کے انجینئرنگ کالج، جہاں پہ سائنس بلاک ہے، وہیں پہ اس جامعہ میں جو ہے دینیات کی تعلیم بھی تھی، اخلاق کی تعلیم کو بھی فروغ دیا گیا تھا، اور دوسرے مضامین جو آرٹ سے متعلق تھے ان مضامین کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اس جامعہ کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ 1918 عیسوی میں
ترجمہ اور ترتیب و تالیف کا کام شروع کیا تھا کہ جامعہ کے ذریعے جامعہ عثمانیہ کے ذریعے جو ہے 1918 عیسوی میں ایک دارالترجمہ کے نام سے بھی ایک شعبہ قائم کیا گیا تھا. یہ دارالترجمہ کا شعبہ جو تھا دنیا کے دیگر زبانوں کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنا اس شعبے کی ذمہ داری تھی, دارالترجمہ کی ذمہ داری تھی. اور وہ ساری چاہے فارسی میں ہوں دے, چاہے یونانی میں ہوں دے, چاہے لاطینی میں ہوں دے, چاہے انگریزی میں ہوں دے, ان ساری کتابوں کا ترجمہ ہے اردو میں کیا جاتا تھا دارالترجمہ کے شعبے کے ذریعے سے. اور ترتیب و تاریخ کا کام بھی اسی کو دیا گیا تھا. یورپی سائنسی کتابوں کا اردو زبان میں طلباء کے حسب ضرورت کامیابی کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا تھا. یعنی کہ یورپی سائنسی کتابوں کا جو انگریزی میں ہوا کرتے تھے ان کتابوں کا جو ہے بہت ہی عمدہ اردو زبان میں, بہت ہی سلیس زبان میں, بہت ہی آسان زبان میں حسب ضرورت طلباء کی حسب ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کتابوں کا ترجمہ بآسان زبان میں کامیابی کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا تھا. تاہم برطانوی ہندوستان میں مروجہ نظام کو گریجویٹنگ بذریعہ انگریزی میڈیم نظام کالج میں پیش کیا گیا تھا. تاہم جو ہے برطانوی ہندوستان میں جو ہے مروجہ نظام گریجویٹنگ بذریعہ انگریزی میڈیم نظام کالج میں قائم کیا گیا تھا. 1946 عیسوی میں جو ہے بنا مدراس یونیورسٹی سے منسلک تھا. بعد میں جو ہے اسے جامعہ عثمانیہ سے منسلک کر دیا گیا تھا. یہ جو نظام کالج تھا انگریزی میں, نظام کالج میں انگریزی میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ کالج جو ہے ایکچولی 1946 تک جو ہے مدراس یونیورسٹی سے منسلک تھا نظام کالج. بعد میں مدراس یونیورسٹی سے نکال کر اسے جامعہ عثمانیہ سے منسلک کر دیا گیا. منسلک کے معنی جوڑ دیا گیا تھا مدراس یونیورسٹی سے نکال کر, اور انگریزی ذریعہ تعلیم جاری رکھنے کی اجازت تھی. یعنی کہ نظام کالج میں جو ہے مدراس یونیورسٹی سے جب یہ نظام کالج منسلک تھا تو وہاں پر انگریزی تعلیم دی جاتی تھی. جب وہ 1946 میں مدراس یونیورسٹی سے اسے ہٹا کر جامعہ عثمانیہ سے منسلک کیا گیا, تو اور یہ کنڈیشن رکھا گیا کہ نظام کالج میں انگریزی تعلیم کو جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی, جبکہ عثمانیہ یونیورسٹی میں سارا تعلیمی نظام جو تھا وہ اردو میں تھا. تو یہ نظام کالج میں انگریزی میں تعلیم جاری رکھنے کی اجازت میر عثمان علی خان نے دی تھی. اور محبوب کالج سکندرآباد میں انگریزی ذریعہ تعلیم تھی. یعنی محبوب کالج سکندرآباد میں قائم کیا گیا تھا, اور اس محبوب کالج میں بھی جو ہے انگریزی تعلیم تھی. تاہم دوسرے تمام کالج جس میں تعلیمی ہوتی تھی عثمانیہ کے مضامین کو اختیار کرنے لگے جن کا ذریعہ تعلیم اردو تھا. تاہم جو بعد میں جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے جتنے بھی کالج منسلک ہونا شروع ہوئے تھے یا جڑنا شروع ہوئے تھے, اور ان میں تعلیمی نظام کا جو سسٹم تھا وہ جامعہ عثمانیہ کے مضامین کو اختیار کرتے تھے, اور بذریعہ تعلیم جو ہے اردو ہی تھا. جامعہ عثمانیہ جتنے بھی کالج منسلک تھے اسی کے مضامین کو اپناتے تھے, اسی مضامین کو اختیار کرتے تھے, اور وہ مضامین اردو میں ہی تعلیم دی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے تلنگانہ کے علاقے میں جامعہ عثمانیہ کے قیام سے اعلیٰ تعلیم کو طلب بڑھ گئی تھی. جب جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا تو تلنگانہ کے علاقے میں جب یہ یونیورسٹی قائم ہوئی تو اعلیٰ تعلیم کی طلب میں اضافہ ہوا, بڑھ گئی تھی. سٹی کالج کو جو ہے 1921 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا. اس کے 7 سال بعد میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج اور ٹیچر ٹریننگ کالج ورنگل اور انٹرمیڈیٹ کالج وجود میں آئے تھے. اس کے بعد جو ہے 1921 عیسوی میں جو ہے سٹی کالج کا قیام عمل میں آیا تھا. یہ سٹی کالج بھی جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے منسلک تھا, آج بھی عثمانیہ یونیورسٹی سے ہی منسلک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے 7 سال بعد سٹی کالج 1921 میں قائم ہونے کے بعد اس کے 7 سال بعد جو ہے میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, اور ٹیچر ٹریننگ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, اور انٹرمیڈیٹ کالج بھی قائم کرنے شروع ہوئے تھے. 1935 میں جو ہے 1935 تک جو ہے نظام کالج, محبوب کالج جو مدراس یونیورسٹی سے منسلک تھے, اس کے علاوہ 9 دوسرے کالج جو جامعہ عثمانیہ سے منسلک تھے قائم ہوئے, اور چند انٹرمیڈیٹ کالج بھی قائم ہوئے. تو 1935 تک نظام کالج اور محبوب کالج جو ہے آپ کے مدراس یونیورسٹی سے منسلک تھے. بعد میں جب یہ جامعہ عثمانیہ بن گئی تو یہ کالجز جو ہے آپ کے جامعہ عثمانیہ سے منسلک ہو گئے, اور دوسرے کالجز جو دوسرے مزید 9 کالجز تھے وہ کالجز بھی
بھی جو ہے جامعہ عثمانیہ سے منسلک ہو گئے، اور چند انٹرمیڈیٹ کالجز بھی جامعہ عثمانیہ سے منسلک ہو گئے تھے۔ اس طرح سے میر عثمان علی خان نے جامعہ عثمانیہ خان عمل میں لایا تھا، اور یہاں جو ہے جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی میں جو ہے نظام تعلیم کا جو سسٹم تھا وہ اردو میں تھا۔ دنیا کی دیگر زبانوں کتابوں کا ترجمہ بھی جو ہے اردو میں کیا جاتا تھا، تاکہ اردو کی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت یہ یونیورسٹی قائم کی گئی تھی۔ نظام کالج ہندے یا اور سکندرآباد محبوب کالج ہندے، وہ کالج عثمانیہ یونیورسٹی بننے سے پہلے جو ہے وہ مدراس یونیورسٹی سے منسلک تھے، لیکن بعد میں جب یہ یونیورسٹی بن گئی اس مدراس یونیورسٹی سے نکال کر ان کالجوں کو جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے جوڑ دیا گیا تھا۔ اور نظام کالج میں یہ بھی اجازت دی گئی تھی کہ نظام کالج میں جو ذریعہ تعلیم ہو انگریزی ہو، اس کو انگریزی میں تعلیم دینے کی اجازت دی گئی تھی نظام کالج کو۔ اور اس کے بعد بہت سارے 9 کالج کھلے تھے، وہ 9 کالجز بھی جو ہے جامعہ عثمانیہ سے منسلک ہوئے تھے۔ اور اس طرح سے میر عثمان علی خان نے حیدرآباد میں جدید تعلیم کو فروغ دینے کے مقصد سے، سائنسی تعلیم کو فروغ دینے کے مقصد سے، اور آپ کے انگریزی تعلیم کو فروغ دینے کے مقصد سے جو ہے یہ یونیورسٹی قائم ہوئی تھی۔ اس طرح سے یونیورسٹی قائم کرنے کا مقصد جو ہے، اور ثانوی تعلیم کو بھی فروغ دینے کے لیے بہت سارے مدرسے، کالجز، اسکولز قائم کیے تھے، جس میں قابل ذکر ہے آپ کے عالیہ کالج ہے، عالیہ اسکول ہے، محبوب کالج ہے، محبوب اسکول ہے، اور بہت سارے اس سے منسلک ٹیچر ٹریننگ کالجز ہے، میڈیکل کالجز ہے۔ یہ سارے جو ہے چھوٹے چھوٹے اسکول سے، یعنی کہ پرائمری اسکول سے لے کر ہائیر ایجوکیشن تک کے ادارے میر عثمان علی خان کے دور میں کھولے گئے تھے، اور یہ اس میں ذریعہ تعلیم اردو تھی۔ اور اس طرح سے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، جدید تعلیم کو فروغ دینے کے لیے میر عثمان علی خان نے اپنے کیا بولتے ہیں خدمات انجام دی تھی، اور سرمایہ بھی لگایا تھا، اور اپنے علاقے میں ریاست حیدرآباد کے ضلع اور تعلقے میں اسکول بھی قائم کیے تھے، تاکہ لوگوں تک عام لوگوں تک تعلیم پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے فارسی میں اور مقامی زبان میں، اردو میں کئی اسکولس قائم کیے تھے، اور اس طرح یہ تعلیم کو فروغ دینا شروع ہوئے تھے۔ تو یہ تھا عثمان یونیورسٹی کا قیام جو ہے 1918 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ یہ عثمان یونیورسٹی کے بارے میں ایک چھوٹا سا لیکچر تھا۔ تو بتانا یہ مقصد تھا کہ میر عثمان علی خان نے نہ صرف صنعتی جال بچھایا تھا، صنعت کو فروغ دیا تھا، معیشت کو مستحکم کیا تھا، بلکہ جدید تعلیم پر بھی توجہ مرکوز کی تھی، اور جدید تعلیم کو فروغ دینے کے مقصد سے انہوں نے حیدرآباد ریاست میں، حیدرآباد شہر میں کالجز، اسکولز، مدرسے، اور اس کے علاوہ اطراف کے ضلعوں میں اور ضلع کے تعلقوں میں بھی اسکولز قائم کیے تھے تعلیمی نظام کو۔ تو اس سے یہ ہوا کہ حیدرآباد جو ہے جدید دور سے جڑا ہے۔ حیدرآباد کو ترقی دینے میں میر عثمان علی خان کا رول اہم رہا ہے، اور یہ جو دور رہا ہے آخری کا دور میر عثمان علی خان کا، یہ میر عثمان علی خان جو تھے آصف جاہی سلطنت کے 7ویں حکمراں تھے، 7ویں بادشاہ تھے۔ انہوں نے 1947 تک آزادی تک جو ہے اپنی آزاد ریاست قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور بعد میں 1948 میں اس ریاست حیدرآباد ریاست کو جو ہے آپ کے انڈین یونین میں شامل کر لیا گیا تھا۔ تو اس طرح میر عثمان علی خان نے اپنی ریاست کو مستحکم اور مضبوط کیا تھا، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، سیاسی طور پر، اور سماجی طور پر، مذہبی طور پر۔ یہ انہوں نے کسی مذہب میں بھی فرق محسوس نہیں کیا، ہر مذہب کو بھی فروغ دیا تھا۔ ہندوؤں کو مندریں بنانے کے لیے فنڈ جاری کرتے تھے، اور مسلمانوں کو مسجدیں بنانے کے لیے فنڈ جاری کرتے تھے۔ اس طرح سے میر عثمان علی خان نے دونوں فرقوں کو، تلنگانہ کے دونوں عوام کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو میر عثمان یونیورسٹی کا قیام بھی اسی کا ایک سلسلے کی کڑی تھی۔ تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں جو ہے ایک نئے موضوع پر بات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔